अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप ये इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे नावल यार सितमगर की एपिसोड नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार सितमगर किस्त नंबर 16, तहरीर अरीज शाह। वो पार्किंग एरिया की तरफ आती रिमोट का बटन प्रेस करते हुए इतनी सारी गाड़ियों में से अपनी गाड़ी की तलाश में थी, जबकि डॉक्टर की बातें याद करते हुए इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो इसकी परवाह करता था, इससे मोहब्बत करता था। ये एहसास ही इतना खास था कि अगर वो झूठ भी था तो भी वो इसी में कैद रहना चाहती थी। वो इस एहसास से रिहाई चाहती ही नहीं थी। वो अपनी ही सोचों में आगे बढ़ते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने में लगी थी कि अचानक किसी ने इसके बाएं बाजू को पकड़कर खींचा था। वो अजबक नहीं था, क्योंकि वो बेदहानी में तो क्या नींद में भी जानता था कि इसके बाएं हाथ पर ज़ख्म है। वो तकलीफ़ में है। वो कभी इसके ज़ख्मों को नासूर नहीं बनने देता था। ये कोई और था। तकलीफ़ से वो चीख उठी थी जब अचानक किसी ने इसके लबों पर ज़ोर से हाथ रखा और इसकी गर्दन पर छुरी थी। सामने खड़े आदमी ने इस पर पिस्टल तान दी थी, जबकि तीसरा आदमी इसके हाथ से बैग छीनता इसमें से रकम और मोबाइल निकाल रहा था। खबरदार, जो आवाज़ निकाली यही गोली मारकर ख़त्म कर देंगे। वो आदमी इसे धमकी दे रहा था, जबकि अपने हाथ की तकलीफ़ पर इसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था। राइक, तेरे हाथ पर क्या हुआ है? और हम जो अभी अभी इसके घर के अंदर दाखिल हुआ था, इसके हाथ से बहता खून देख तकरीबन भागते हुए कमरे में आया था, जबकि वो सोफ़े पर लेटा हाथ को सामने सोफ़े के साइड पर लटकाया हुआ था। खून बूंद बूंद ज़मीन पर गिरकर एक लकीर बना चुका था। अरहम मिर्ज़ा, तेरी भाभी एक बेवकूफ़, बददिमाग और पत्थर दिल लड़की है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी फीलिंग से। यार, कोई इतना फीलिंगलेस कैसे हो सकता है? एक इंसान जो जानता है कि सामने वाला उससे मोहब्बत करता है, उसे चाहता है, उसके लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। कोई उसकी फीलिंग्स को कैसे इग्नोर कर सकता है यार? तो क्या मेरी बात पर यकीन करेगा? मैंने साफ लफ्ज़ों में इससे कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसे अपने दिल की मल्लिका बनाना चाहता हूँ। इसे ऐसे ऐसे इग्नोर कर दिया। मुझे यार इसकी निगाहों में मेरे लिए मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। इसके लिए अहमियत रखती है वो आमना, इसकी वो सहेली। तुझे पता है इसकी सहेली शादी क्यों कर रही है? सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैट के लिए, गाड़ी के लिए, अमेरिका की रिहाइश के लिए। और वो इस सहेली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन मैं जो अपने दिल में इसके लिए सच्ची फीलिंग्स लेकर गया, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। इसकी आँखों में यार एक ज़र्रा सा जज्बा नहीं है मेरे लिए, इतनी सी फीलिंग नहीं है इसके अंदर मेरे लिए।
کیا تو یقین کرے گا، رائے خان درانی نے اسے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک چھوٹا سا تاثر تک نہیں تھا۔ یار وہ ایسی کیوں ہے؟ یار کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پیار کرتا ہوں اس سے، وہ رائے درانی محبت کرتا ہے اس سے، میرے سامنے جھوٹ بول رہی تھی، دل تو کر رہا تھا ایک رکھ کر لگاؤں کان کے نیچے، ساری عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن رک گیا صرف اور صرف اس کے لیے کیونکہ میں اسے چھونے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس وقت میری ملکیت میں ہوتی نا تو میرے سامنے جھوٹ بول کر ہزار بار سوچ کر بولتی۔ میری محبت کی قدر نہیں ہے اسے، اور ہم رائے درانی کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس پر عجیب سا جنون سوار تھا، اس کا انداز ارحم کو بھی پریشان کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو اس لڑکی کی جو اس کے جذبات کو بنا کوئی اہمیت دیے اگنور کر گئی تھی۔ یار تو میری بات سن، تیرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، کانچ اندر تک گیا ہوا ہے، تجھے پہلے ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، اور تو آمنہ میرا مطلب ہے ایلوینا کے لیے پریشان مت ہو، وہ ابھی تیری فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی، اور ہر لڑکی کی یہی سوچ ہوتی ہے نا کہ امیر لڑکا اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، تو میں بھی اس کے دماغ میں یہی چیزیں چل رہی ہوں گی کہ کیا تجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ اتنی بے وقوف ہے کیا؟ میری آنکھوں میں اپنے لیے سچے جذبات نہیں دیکھ سکتی وہ؟ رائے درانی، میں تیری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایک لڑکی کو تو جا کے آئی لو یو بولے گا تو وہ تجھے آئی لو یو نہیں کہے گی۔ اسے سوچنے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ فی الحال اس کے دماغ میں آمنہ کی ٹینشن بھی ہے۔ بے شک آمنہ نے یہ شادی اپنے مطلب کے لیے ہی کی ہوگی، اور اپنے مفاد کے لیے ہی وہ اپنی دوست کا استعمال کر رہی ہوگی، لیکن میرے یار وہ لڑکی تو مفاد پسند نہیں ہے نا، وہ اپنی دوست کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اس کے لیے اس کی دوست اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت وہ اس کی فرسٹ پریورٹی اس کی دوست ہے، جیسے میرے لیے میری فرسٹ پریورٹی میرا دوست ہے۔ پلیز ہسپتال چل، تیرے ہاتھ میں بہت چوٹ لگی ہے، کانچ اندر تک چلا گیا ہے، میں تجھے ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ وہ پریشانی سے اس کا خون دیکھتے ہوئے اپنا خون جلا رہا تھا۔ 8 بجے کے بعد جاؤں گا، وہ ضدی لہجے میں کہتا، جیسے بات ہی ختم کر گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے 8 بجے کے پیچھے کی وجہ جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ تیری بھابھی 8 بجے کے بعد اپنی نائٹ شفٹ جوائن کرتی ہے نا؟ اس نے جیسے یاد دلایا تھا۔ ارحم کا دل چاہا کہ وہ سامنے ٹیبل پر پڑا خوبصورت سا گلدستہ اٹھا کر اس کے سر پہ مار ڈالے۔ یہ آدمی آخر چاہتا کیا تھا؟ ابھی اس کے اگنور کرنے پر حالت خراب ہو رہی تھی، اور اب وہ اپنا علاج بھی اسی سے کروانا چاہتا تھا۔ یہ زخم اسی کی وجہ سے لگا ہے، تو اس کا علاج بھی وہی کرے گی نا؟ تب تک کم سے کم 1 بوتل خون ضائع ہو جائے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ خون کی بوند بوند نچڑ جائے جسم سے، میں ایک قطرہ خون نہ
جسم میں ایک قطرہ خون نہ رہے، تب بھی اب سے رائے دورانی کا علاج صرف اور صرف ایلوینا کرے گی، وہ ریلیکس انداز میں بولا تھا، جبکہ ارحم کو اس کی دیوانگی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جلدی کر، اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ وہ آدمی آئرہ کا چہرہ دبوچے بے حد غصے سے دوسرے آدمی سے بولا تھا۔ ارے یار، یہ چور کتنا ہی مل جائے گا اس کے بیگ سے؟ اس کے کان میں دیکھ، لاکھوں کے زیورات پہنے ہیں، یہ اس کے گلے سے اتار۔ آئرہ کے بیگ سے رقم اور موبائل نکالتے ہوئے ایک طرف پھینکتا، وہ اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تھا جب اچانک ایک زوردار دھکا لگا تھا، اور پھر چہرے پر لگنے والے مکے نے اس کا چہرہ شیشے کے ساتھ دے مارا تھا، جبکہ اسے پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے وہ بندوق اٹھائے آدمی کا ہاتھ کھینچتا، اس کے ہاتھ سے پستول گرانے کے بعد اس کے بازو کو اس طرح سے مروڑ چکا تھا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کافی بلندی سے ان سب کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اور پھر اس کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ دونوں کو ایک لمحے میں زمین پر تڑپتے پڑے دیکھ کر تیسرا آدمی اپنا ہاتھ آئرہ کے لبوں سے ہٹا چکا تھا۔ آئرہ کے منہ سے ایک دردناک سسکی نکلی تھی، اور ازبک درانی یہاں پر اپنا آپا کھوتا اسے موت کے منہ میں پہنچانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آگے مت آنا، میں اس لڑکی کو جان سے مار ڈالوں گا، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ وحشت دیکھتے ہوئے اس نے اپنی گرفت آئرہ کے بازو پر مضبوط کرتے ہوئے چاقو کو مزید اس کے چہرے کے قریب کیا تھا۔ مار کے دکھا۔ ہاتھ میں چاقو ہونے کے باوجود بھی اس کی وحشت زدہ نظریں دیکھ کر موت کے خوف سے وہ کانپ گیا تھا۔ ازبک اسے اس آدمی کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ مار، اگر ہمت ہے تو مار، لیکن یاد رکھنا، اگر اس کے خون کا ایک قطرہ بھی گرا تو تجھے اس زمین سے 2 گز نیچے پہنچاتے مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ اس کے لہجے میں عجیب دیوانگی تھی، ایک جنون تھا اسے ختم کر دینے کا۔ دیکھ، میں تجھے کہہ رہا ہوں، وہیں رک جا، ورنہ یہ لڑکی مر جائے گی میرے ہاتھوں، وہ ایک دفعہ پھر سے کانپتے لہجے سے کہتا، چاقو اس کی گردن کے مزید قریب کر گیا تھا۔ مارنا، اگر ہے ہمت تو مار کر دکھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسی موت تجھے دوں گا کہ مرنے کے بعد بھی ازبک درانی نام ہمیشہ کے لیے دماغ میں سیو ہو جائے گا۔ ہے ہمت تو مار، پھر تیری موت زمانوں تک تیرے ان دوستوں کو بھی یاد رہے گی۔ وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف بڑھا تھا، جب اس نے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے آئرہ کو نقصان پہنچانے کی خاطر اس کے گلے پر چاقو چلانا چاہا تھا، جب وہ تکلیف سے سسکی تھی، اور یہ سسکی اس کے گلے پہ لگنے والے چاقو سے نہیں بلکہ ہاتھ پر تیز ہوتی گرفت سے تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے بازو کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی، اور اس
شخص نے اس کے بازو کے زخم کو ناسور بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بس ازبک درانی کے برداشت یہیں تک تھی۔ وہ اس سے زیادہ ازبک درانی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک غیر مرد نے اس کی بیوی کا ہاتھ اس طرح سے پکڑ رکھا تھا، یہ چیز تو اس کی غیرت ویسے بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ اس پر کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دے۔ اس طرح کسی کا ہاتھ تھامنا اس کا ارادہ اسے زندہ بھیجنے کا تھا، لیکن اس کی عزت کو چھو کر اس نے اپنی موت خود ہی بلائی تھی۔ ازبک درانی اپنا آپا کھوتا ایک ہاتھ تھامتے ہوئے پیچھے کی طرف مروڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے آپ آئرہ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا دوسرا بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف مروڑا تو پیچھے کی طرف اس کے دونوں کندھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا چکے تھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا جب اس نے دھکا دے کر اسے پیچھے کی طرف گرایا تھا۔ ابھی وہ سیدھا ہوتا آئرہ کی طرف آنے ہی لگا تھا کہ فضا میں گولی کی آواز نے آئرہ کی چیخ بلند کی تھی، جبکہ گولی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بازو کے قریب سے گزرتی خون کے فوارے نکال چکی تھی۔ جبکہ وہ آدمی جو اپنے دوست کو بچانے کی خاطر اس پر گولی چلا چکا تھا، اپنے دوست کی برباد ہوئی حالت کو دیکھ کر اب وہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ کیوں ازبک درانی؟ کیونکہ ازبک درانی کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں بہت واضح تھیں۔ یقیناً ازبک درانی کے روپ میں اس کی موت نے اس کے سامنے کھڑی کر دی تھی۔ اس کا ارادہ وہاں سے بھاگنے کا تھا، لیکن اپنے لیے کوئی راستہ نہ پاتے ہوئے اس نے آئرہ کی طرف جانے کی غلطی کر دی تھی۔ میرے پاس مت آنا، ورنہ میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ تو بھی یہ کر کے دیکھ لے اگر تجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس آدمی کو اس کی گردن پر چاقو رکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے چھونے کی وجہ سے مارا ہے۔ میری بیوی کو چھونے کی غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ یہ ازبک درانی سے انجان تھا، اس لیے میں نے صرف اس کی ہڈیاں توڑی ہیں۔ لیکن تجھے ازبک درانی خود کہہ رہا ہے میری بیوی کو مت چھونا، ورنہ ازبک درانی اپنی ملکیت کو چھونے والوں کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ وہ بہت واضح الفاظ میں بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن سامنے کھڑا آدمی جیسے اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا، یا شاید وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کس سے پنگا لے رہا ہے۔ میں تجھے بول رہا ہوں، دور رہ، اس نے ذرا اکڑ دکھاتے ہوئے کہا۔ پہلے ہی اس کی گولی ازبک درانی کے بادامی قمیض کو خون سے بھر چکی تھی۔ یقیناً اس میں اتنی ہمت تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر پاتا، اس لیے وہ اس کی کھلی کھلی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس کے دو دوستوں کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ پاتے، لیکن اس نے تو یہاں سے نکلنا تھا، اور یہاں سے نکلنے کا راستہ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سہارے یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
پارکنگ ایریا بالکل سنسان تھا، شاید گولی چلنے کی آواز باہر تک نہیں گئی تھی۔ میں تجھے آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں، میری بیوی کو مت چھونا، ورنہ موت کے بعد بھی ازبک درانی سے پناہ مانگتا رہے گا۔ ایسی موت دوں گا کہ روح بھی کانپ اٹھے گی تیری۔ اس نے پھر سے اسے وارن کیا تھا، لیکن اس آدمی کو تو جیسے اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے سر پر بندوق رکھتے ہوئے اس کے کندھے کو دبوچا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ازبک درانی اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا دے چکا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہوا تھا، اور پھر اس پر ازبک درانی کا پاگل پن اچانک واضح ہوا تھا۔ اس کے منہ پر مکے مار مار کے وہ اس کے منہ کی کوئی نہ کوئی ہڈی ڈیمیج کر چکا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لاتا، اس کا سر اپنی گاڑی پر اتنی زور سے مار چکا تھا کہ ہاتھ میں پسٹل ہونے کے باوجود وہ اس کا استعمال نہ کر سکا۔ ازبک نے اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر اپنی انگلی جماتے ہوئے ٹریگر دباتے اس کی ساری گولیوں کو زمین پر ضائع کیا تھا، جبکہ گولیوں کی آواز نے وہاں موجود گارڈز کو تیزی سے وہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پارکنگ ایریا میں اچانک اٹھتے شور پر کافی سارے لوگ جمع ہوئے تھے، جبکہ سیکیورٹی نے یہاں پہنچنے میں کافی دیر کر دی تھی، کیونکہ تقریباً ازبک درانی کے ہاتھوں وہ شخص ضائع ہو چکا تھا، اور اگر نہیں بھی ہوا تھا تو ازبک درانی اسے ضائع کیے بغیر جانے نہیں دینے والا تھا۔ اس کو مارتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ وہ شخص بھی انسان ہے، یا شاید آج وہ خود ہی انسان بننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا کہا تھا تجھے؟ اسے چھونا مت، ازبک درانی کی ملکیت ہے وہ، اپنی بیوی پر اٹھنے والی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ازبک درانی، اور تو اسے چھوئے گا تو مرے گا، لیکن تجھے سمجھ نہیں آیا۔ ازبک درانی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اس کا سر زور سے گاڑی کے بونٹ پر مارتے ہوئے اس کی ہڈیوں کا کچومر نکال چکا تھا۔ جب اچانک گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی، سر پلیز چھوڑ دیجیے، وہ آدمی مر جائے گا۔ وہ آدمی اسے بری طرح سے پیچھے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ مارنا ہی تو ہے اسے، ماروں گا نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ ازبک درانی کی بیوی کو ہاتھ لگانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیلتا اس کا سر 2-3 دفعہ مسلسل بونٹ پر مار رہا تھا۔ اس کی گاڑی کی حالت بھی جگہ جگہ سے خراب ہو چکی تھی، لیکن ازبک درانی کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا اپنا خون بھی بل بہہ رہا تھا، جبکہ اسے پرواہ کہاں تھی۔ اسے تو بس یہ پتا تھا کہ اس آدمی نے اس کی بیوی کو چھوا ہے، اور جو اس کی بیوی کو چھوئے گا اسے وہ ختم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ہاں چھوڑ دیجیے اسے، وہ مر جائے گا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر کے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے اس کا چہرہ دبوچتا اسے پیچھے کی طرف پھینک چکا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس شخص کی حمایت کرنا،
اس کی نہیں، مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، آپ کے بازو پر زخم ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ وہ خود تکلیف میں ہے، شاید وہ اپنی تکلیف محسوس ہی نہیں کر رہا تھا۔ ازبک درانی نے بس ایک نظر اس کی آنکھوں سے بہتے موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر دل فریب تبسم بکھرا تھا۔ آج تک وہ اس کی غربت میں روتی تھی، اس کے درد دینے پر روتی تھی، اس کی دی ہوئی تکلیفوں پر آنسو بہاتی تھی، لیکن آج وہ اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اس کے لیے وہ رو رہی تھی۔ کتنے انمول تھے یہ آنسو جو صرف ازبک درانی کے لیے بہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے وہ آدمی چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا، جبکہ وہ مزید روتی ہوئی اسے اس کے درد کا احساس دلا رہی تھی، لیکن ازبک درانی کی نگاہیں تو اس کی آنکھوں پر ٹھہر چکی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے اپنے لیے فکر مندانہ جملے سنتا اچانک اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے لبوں کو چومتا، اسے اپنے قریب کرتا، اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ وہ اس کی پبلک پلیس پر اس حرکت پر ساکت رہ گئی تھی۔ سر، آپ کے بازو پر چوٹ لگی ہے، آپ اندر چلیں، ہسپتال میں لگتا ہے گولی چھو کر گزری ہے۔ ان تینوں کو اٹھا کر سٹیچز پر ڈالتے ہوئے اس نے ازبک سے کہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی ڈاکٹر کے علاج کی۔ وہ آفیسر کو اگنور کرتا آئرا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ویسے بھی میرے پاس میری بیوی ہے نا، میرا علاج کرنے کے لیے، چلو میری چوٹ کا علاج تم نے کرنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا زمین پر پڑی اس کی چادر کو اٹھا کر اس کے کندھے پر ڈال کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھول چکا تھا۔ ازبک، آپ اندر چلیں، آپ کو گولی لگی ہے اور آپ کو پٹی باندھ دیں گے۔ آپ کو میرا علاج تم کرو گی بیوی، مجھے پٹی تم باندھو گی۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف تمہاری ضرورت ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھاتا جیسے سارا قصہ ہی ختم کر گیا تھا۔ وہ ایک لفظ اور نہ بول پائی۔ اس کی فکر میں وہ آدھی ہو رہی تھی، جبکہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر نظر ڈالی تھی، اور ایک دفعہ پھر سے مدہوشی سے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ آج اس کے لبوں کی طلب اتنی کیوں بڑھ رہی تھی؟ یہ نشہ آج اس پر اتنا حاوی کیوں ہو رہا تھا؟ حالانکہ وہ کتنا ہی بے قرار کیوں نہ ہو جائے، رات تک اپنے جذبات کو قابو کر لیتا تھا، لیکن آج یہ بے لگام جذبات تو بس اسے اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے اسے بری طرح سے پاگل کر رہے تھے۔ وہ گاڑی کو فل سپیڈ میں آگے بڑھاتا ہسپتال کی حدود سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ وہ اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جی بالکل، یہاں الوینا نام کی نرس کام کرتی ہیں اور جلد ہی اس ہسپتال میں وہ ڈاکٹر کے فرائض بھی سر انجام دیں گی، لیکن وہ آج نہیں آئی ہیں۔ دراصل وہ آج چھٹی پر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی فرینڈ کی شادی ہے تو وہ نہ
کل آئی تھی اور نہ ہی آج آئی ہیں، تو ایسا کریں کہ آپ اپنی پٹی کسی اور سے بندھوا لیں، اندر ڈاکٹر ہیں۔ وارڈ بوائے نے اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا ہی تھا کہ سامنے کھڑا آدمی کون ہے، لیکن اس کا بار بار ایلوینا نرس کے بارے میں پوچھنا اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ نہیں کروانا مجھے تمہاری کسی بھی ڈاکٹر سے علاج، ایلوینا کا ایڈریس دو مجھے، وہ پھر سے بولا۔ تو پاس کھڑا ارحم مرزا اسے پریشانی سے دیکھنے لگا تھا۔ آپ ایڈریس کا کیا کریں گے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ اسے یہ آدمی فی الحال سنکی ہی لگ رہا تھا۔ اس کے گھر جا کر اس کا علاج کرواؤں گا۔ وہ اب مزید کچھ بھی بکواس مت کرنا، میرا علاج صرف اور صرف وہی کرے گی، کیونکہ وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اب کی دفعہ وہ اتنا بے ساختہ بولا تھا کہ سامنے کھڑے آدمی کا نہ صرف منہ کھل گیا بلکہ اس نے جلدی جلدی پیپر پر ایڈریس لکھ کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کافی سمجھدار ہو تم، اس کے ہاتھ سے ایڈریس لیتے ہوئے اس نے 5,000 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائے تو حیرت سے منہ کھلا منہ اب کی دفعہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ میں عائرہ اور ازبک کو لے کر بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان بچوں کی زندگی میں آخر ہوگا کیا۔ قاسم بابا بہت پریشان تھے جبکہ المیر اور یلمیر دونوں ان کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ پاک آسانیاں کرے گا۔ بابا آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میری کوئی بات وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایک دفعہ کھل کر ازبک سے اس بارے میں بات کروں۔ بس کر دیں لالا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے اور آپ کے بیٹے کے تعلقات بہت خوشگوار ہوں۔ منہ تو لگاتا نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کی جوانی میں کی گئی غلطیوں کو کافی بڑھا چڑھا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، ثابت کرتا ہے اولاد تو آپ کی ہی ہے نا، جو آپ نے کیا وہی آپ کی اولاد کر رہی ہے۔ مجھے تو اس معصوم لڑکی پر ترس آتا ہے جس کی زندگی خراب کرنے میں آپ لوگوں نے ایک دفعہ نہیں سوچا۔ ازبک کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بجائے عائرہ کو ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ باندھ دیا، یہ کہاں کا انصاف تھا بابا؟ المیر درانی کا لہجہ توہین آمیز تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ چھوٹے ہونے کے باوجود غلطیوں کا شکار نہ تھے، جبکہ یلمیر درانی تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں بہت ساری غلطیاں کی تھیں، حالانکہ اپنی بیوی پر بھی بہت ظلم ڈھائے تھے، کیونکہ جو چیز زبردستی ان کی زندگی میں شامل ہوتی تھی وہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ ازبک کی ماں ان کی زندگی میں اتنی ہی غیر اہم تھی جتنی کوئی بھی غیر ضروری چیز ان کی زندگی میں ہوتی، جبکہ المیر درانی عمر میں ان سے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر ان کا بیٹا بھی تو ان کی طرح تھا، سمجھدار، سکھر، ہر چیز کو سمجھنے والا، ذمہ داریاں نبھانے والا۔ اس لیے ان کا یہ توہین آمیز لہجہ، وہ اپنے لیے استعمال کیے لفظوں کو وہ خاموشی سے پی گئے تھے، کیونکہ ان کے پاس
اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ المیر دورانی کو اپنی کوئی غلطی نہ کرنے کا غرور یلمیر دورانی کو انہیں کچھ بھی کہنے کا حوصلہ نہیں دیتا تھا۔ تو ہی جا، میں تو کہیں پر نہیں آ رہا تیرے ساتھ، حد ہے۔ اب ہم آدھی رات کو نرسز کے گھر جائیں گے، وہ گاڑی روکتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ گاڑی اگلی گلی میں ہی شاید الوینا کا گھر تھا، اور وہ تو ہرگز الوینا کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ نہیں آنا تو مت آ، میں اکیلے چلا جاؤں گا، اور ویسے بھی میری محبت کی جنگ ہے جسے میں نے اکیلے لڑنا ہے۔ چل گاڑی سے نکل کر ادھر سے آ کے دروازہ کھول۔ وہ پرسکون انداز میں اپنا خون آلود ہاتھ اسے دکھا رہا تھا۔ پیچھے لکیر کی صورت جاتا خون اب تک تو اس کے ہاتھ پر جم چکا تھا، لیکن آگے سے خون اب تک نہ تھما تھا۔ اور اس نے خون روکنے کے لیے کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ زخم کھلے کھلے اب آہستہ آہستہ ناسور بنتا جا رہا تھا۔ پہلے والے زخم کی پٹی بھی اس نے کھول دی تھی، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی، اس نے تو بس الوینا کے ہاتھ سے پٹی بندھوانی تھی۔ اللہ، محبت اگر کروانی بھی ہے نا تو ہم جیسے نرم دل لوگوں کو کروائیں، ایسے ظالم اور جابر انسان کو نہیں۔ یہ سنکی پاگل آدمی اتنا جانے میری بھابھی کا کیا حال کرے گا۔ یا اللہ، الوینا پر رحم فرما۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا، جبکہ وہ پرسکون انداز میں گاڑی کے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ چل اب اپنی شکل گم کر، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری بھابھی سے پٹی بندھوا کر فون کروں گا، اگلے ہی لمحے بوتل کے جن کی طرح یہاں حاضر ہو جانا۔ وہ اسے کہتا سامنے گلی کی طرف جا چکا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا خاموشی سے گاڑی پیچھے کی طرف لے جاتا وہاں سے کھسک چکا تھا۔ وہ دیوار پر سے چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی کے گھر میں اس طرح سے انٹری ماری تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ اس کا ہونے والا سسرال تھا۔ وہ آزادی سے ہر طرف دندناتا پھرتا اس کے کمرے کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، ہلکے ہاتھ سے کھول کر دیکھا تو اندر لائنز میں بیڈ پر 4 یا 5 بچے سوئے نظر آئے تھے۔ یقیناً یہ بچوں کا کمرہ تھا۔ وہ سارے بچوں کو ایک نظر دیکھتا ساتھ والے کمرے کی طرف آیا تھا، جہاں سامنے بیڈ پر 2 بڑے وجود لیٹے ہوئے تھے، جبکہ بیچ میں ایک 4-5 سال کا بچہ تھا۔ شاید وہ اس کے ماں باپ کا کمرہ ہوگا۔ وہ اگلے کمرے میں آیا تو 2 وجود کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یقیناً یہ اس کے چاچا چاچی کا روم تھا۔ وہ بڑے بے فکر انداز میں نیکسٹ روم میں گھس گیا تھا۔ یہ کمرہ اب اسی کا ہو سکتا تھا، اگر نہیں بھی تھا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ رائق دورانی تھا جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی کرنی تھی۔ اور ویسے بھی اب تو وہ اپنی ہونے والی منکوحہ سے ملنے آیا تھا، اور اسے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہ تھی۔ ویسے بھی وہ کسی کا جواب دہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل صحیح کمرے میں آیا تھا۔ سامنے ہی وہ تمام تر حسن لیے
پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں سکون سے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر گویا اس نے محسوس کیا تھا وہ نیند میں کچھ بربرا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کے سننے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اگر تو وہ نیند میں اس آمنہ کا نام لے رہی ہوتی تو وہ ایک بات تو اسے یقین تھا، وہ زندگی میں کبھی آمنہ سے دوبارہ اسے ملنے نہیں دینے والا تھا۔ رائے دورانی کو زندگی میں کبھی کسی سے اتنی جلن محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس آمنہ نامی بلا سے ہوئی تھی۔ مانسٹر مانک، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، میں تمہاری ہڈیاں پسلیاں توڑ دوں گی، تمہارے سارے دانت نکال کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ وہ اس کے قریب جھکتا، اپنا کان اس کے لبوں کے قریب کرتا سن رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ کھلی تھی، یعنی کہ اس کے خوابوں پر اسی کا پہرا تھا۔ ایک سکون ملا تھا، لیکن وہ اس کے منہ توڑنے کی، اس کی ہڈیاں توڑنے کی، اس کے دانت توڑنے کی، حالانکہ اس کی پسلیاں توڑنے کی بات کر رہی تھی، اور تو اور اس کو مانسٹر کہہ رہی تھی۔ اس نے بس ایک نظر اس کے ہاتھ کی بند مکے، بلکہ چھوٹی سی معصوم سی مکی کو دیکھا تھا جس سے وہ یہ سب کچھ کرنے والی تھی۔ اس کی ہنسی نہیں بلکہ کہکا بلند ہوا تھا۔ اسی کہکے کے ساتھ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت جما کر ایک دفعہ پھر سے بلند اور زوردار کہکا لگایا تھا۔ اس کی جناتی کہکے نے الوینا کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا، جبکہ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اشارہ اس کے ہاتھ کی طرف کرتا ایک دفعہ پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ اس ہاتھ سے تم میرے دانت توڑنے والی ہو، اس ہاتھ سے تم میری ہڈیاں پسلیاں ایک کرو گی۔ او مائی گاڈ، یو آر سو سویٹ۔ اس ہاتھ سے وہ ایک دفعہ پھر سے کہکا لگاتا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کر رہا تھا، جبکہ اس کے کہکوں کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشن کا احساس کرتی وہ اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر اپنا نازک ہاتھ جماتی حیرت اور بے یقینی سے اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ کا نازک لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ بے اختیار نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنے لبوں کو شدت سے چوم گیا تھا۔ ختم ہو گیا۔ ہاں جی گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور وہ تیار ہو جاؤ، رائک کو جھٹکا لگنے والا ہے۔ کل ہوگی نیو انٹری کے ساتھ سب کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، کچھ غلط فہمیاں ہیں آپ کو وہ کل دور ہو جائیں گی، اور لائک کر دینا، اور ایک چھوٹا سا ننھا سا کاکا سا کمنٹ کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔